बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की किताब कुरान करीम में से जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उन्वानात के तहत जो आयात के मुतालिक ये सिलसिला है, उस सिलसिले में ये दूसरी नशिस्त है जो सामरियत और मजहबी पेशवाइयत से मुतल्लिक इंसानी तारीख़ में जो कुछ उनका मजहबी पेशवाओं का जो तर्ज़ अमल रहा है, जो कुछ अल्लाह रब्बुल करीम ने कुरान करीम में बताया है, वो पहली नशिस्त में उन आयात का मुताला किया गया है। उनमें उसका मजहबी पेशवाओं का ये जो अहबार और रहबान थे यहूद व नसारा में, या दीगर जो मुशरिकीन के अपने जो मजहबी पेशवा थे, उनका तारफ़ था, उनका तारीख़ी पस मंज़र। पहले हिस्से में उनके अग़राज़ व मकासद और उनकी जो ज़हनियत और तरीक़ा वारदात से मुतल्लिक़ वो उनके जुराइम की नोयत क्या थी और वो किस तरह जुराइम का इर्तिकाब करते थे। अल्लाह रब्बुल करीम ने उनको शयातीन करार दिया है कि वो अपनी तरफ से बातें घड़ते थे, वो लोगों को ये तसर देते थे, इस तरह पेश करते थे कि ये अल्लाह की तरफ से हैं, ये अल्लाह का दीन है। हालांकि वो अल्लाह का दीन यानी वो वही नहीं होती थी, वो उनकी अपनी मन घड़त बातें होती थी। फिर अल्लाह रब्बुल करीम की आयात को छुपाते थे और तहरीफ़ करते थे। ये उनके जुराइम की, उनके तरीक़ा वारदात उनका ये था, उनके जुराइम की नोयत इस तरह की थी। तो ये तो नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबीयीन की बेअसत तक यही सिलसिला चल रहा था। यहूद व नसारा के अहबार और रहबान और मुशरिकीन के जो पेशवा थे, ये जो नशिस्त है इसी मौजू पर दूसरी नशिस्त, इसमें जिन आयात का मुताला किया जाएगा वो इन सामरियों के, इन मजहबी पेशवाओं की जो एक अंधी तकलीद करने वाले लोग होते हैं, जो इनकी इत्तबा करने वाले होते हैं, जो कुछ ये कहते हैं वो उसको तस्लीम कर लेते हैं, उस पर यकीन कर लेते हैं और उसी के मुताबिक अमल करते हैं। वो ख़ुद ये नहीं देखते कि आया ये अल्लाह वहदहू ला शरीक की वही है या नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है या नहीं। वो जिस तरह जो कुछ मजहबी पेशवा बताते हैं, बयान करते हैं, वो उसी तरह उसको मानते रहते हैं। तो ऐसे और अक्ल फ़िक्र इस्तेमाल नहीं करते और ना ही नताइज को देखते हैं कि जो कुछ हम करते आ रहे हैं उसका हमें नतीजा क्या मिल रहा है। तो ये जो रविश है इसको भी समझना ज़रूरी है। और फिर आखिर में इस मौजू से मुतालिक जो उनका अंजाम और नतीजा होता है इस रविश का, चाहे वो मजहबी पेशवा हों, चाहे वो उनके पैरोकार हों। मजहबी पेशवाओं के ये जो अल्लाह पर झूठ करने वाले मजहबी पेशवा हैं और जो उनका इत्तबा करने वाले, उनकी अताअत करने वाले, उन दोनों का अंजाम क्या होगा। जो कुछ अल्लाह रब्बुल करीम ने इनसे मुतालिक माज़ी के हवाले से जो उनकी तारीख़ थी, उनकी तफसीयात, उनके तर्ज़ अमल, जो इन बातिन पैरवाओं का जो मजहबी पेशवा होते हैं, इनकी पैरो होते हैं, इनके पैरोकार होते हैं। तो इस हवाले से जो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने रहनुमाई दी है, पहले उसको देख लेते हैं कि जितने भी लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम आज भी उसी मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की उसवा हसना पर अमल करते हुए हमारा ये मौक़िफ़ है वही की बुनियाद पर कि जो लोग हमसे पहले गुज़र गए हैं, इन 1400 सालों में जब कुरान करीम नाज़िल हुआ, दीन मुकम्मल हुआ, उसके बाद से यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबीयीन की वफ़ात से लेकर आज तक जो लोग गुज़र गए हमसे पहले, चाहे वो कोई भी थे, तो उनके मुतालिक हमारा ये मौक़िफ़ है कि अल्लाह रब्बुल करीम को उनके मुतालिक इल्म है कि उनके क्या अमाल थे, क्या कुछ उन्होंने किया, क्या नहीं किया, दीन पर किस तरह अमल किया, चाहे कोई भी थे।
اور یہ اللہ رب کریم کے پاس ان کا سب ریکارڈ موجود ہے، اور اللہ رب العزت نہ ہی بھٹکتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کو بھولتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ تو ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ دین سے متعلق کوئی، چونکہ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ دین تو مکمل ہو چکا قرآن کریم کے اندر، جب قرآن کریم نازل ہو چکا تو دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دین کے سلسلے میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں کسی سے کچھ پوچھنے کی، یا ان کی جو لکھی ہوئی باتیں ہیں یا ان کی جو کردار و عمل تھا۔ دین کے مکمل ہونے کے بعد کسی بشر کی، کسی شخصیت کی، کسی کی بات کی، کسی کے عمل کی ہمیں ضرورت نہیں، وہ جانے، اور اللہ رب کریم ان کے معاملات کو خوب جانتا ہے اور اس کے مطابق ان سے معاملہ ہوگا۔ یہی موقف موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تھا، جس وقت فرعون نے پوچھا تھا کہ اس سے پہلے والے جو لوگ گزر گئے ہیں، پہلے زمانے والوں کا، ان کے متعلق وحی کا کیا موقف ہے، یا جو کچھ تم دین لے کر آئے ہو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو، اس زمن میں وہ دین کیا رہنمائی دیتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہمارا بھی گزشتگان کے بارے میں وہی موقف ہے، اور یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، نہ ہم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، جو کچھ بھی وہ کرتے تھے یہ ان کا معاملہ ہے۔ اور جو مختلف شخصیات ہیں جو لوگوں کے نزدیک بڑی معتبر ہیں، بڑی معزز ہیں، بڑی باعث تکریم ہیں، جن کو انہوں نے بہت اپنا ایک مذہبی حوالے سے بہت سرکردہ لوگوں سے، یا جن کو وہ احترام دیتے ہیں، یہ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کی وحی نازل ہو چکی، قرآن کریم میں بیان ہو چکی، قرآن کریم مکمل ہو چکا، دین مکمل ہو چکا، اس کے بعد کی جتنی شخصیات ہیں، وہ جو مسلمان قوم جن شخصیات کو امام قرار دیتی ہے، یا ان کو خلفائے راشدین، یا ان کے بعد آنے والی مختلف شخصیات کو کوئی اولیاء اللہ کہتا ہے، کوئی محدثین، کوئی امام، مختلف قسم کی جو انہوں نے ان کو خود القابات اور درجات اور مناصب دے رکھے ہیں، یہ لوگوں کے دیے ہوئے ہیں۔ یہ وہی یہ جو اصل میں ان کی یہ جو بات آگے چل رہی ہے صدیوں سے، موقف ہے، بیانیہ ہے، نریٹو، کہ انہوں نے یہ کہا تو یہ بھی کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کیا تو یہ بھی کر رہے ہیں، صدیوں سے یہی کرتے آ رہے ہیں کہ فلاں امام نے یہ کہا، فلاں صحابی نے یہ عمل کیا، فلاں محدث نے یہ کہا، فلاں اولیاء اللہ میں سے فلاں نے یہ کہا، یہ کیا۔ تو یہ اصل میں یہ جو ان کی بات ماننا ہے، ان کے کہے ہوئے پر عمل کرنا ہے، اور سند ان کی ذات کی دینا ہے کہ فلاں شخص نے یہ کہا۔ تو ابھی کوئی بندہ حدیث پر عمل کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ حدیث کی فلاں کتاب میں ہے، یہ بخاری نے یہ لکھا ہے، پھر بخاری نے ان کو بتایا کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے پوچھا، فلاں نے فلاں سے، فلاں سے، یہ سلسلہ تمام کا تمام اسی طرح ہے۔ یا اس کے جو بعد کے آنے والے ہیں، 1000 سال پہلے، 800، 600، فلاں بزرگ نے یہ لکھا، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں امام نے کہا، یہ جو ساری باتیں ہیں ان کو سند میں پیش کرنا، یا اس بنیاد پر دین سے متعلق جو کوئی موقف رکھنا اس دلیل کے اوپر، تو یہ بہت بودی اور بے بنیاد دلیل ہے، کھوکھلی دلیل ہے اور محض فریب ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اللہ کا دین معاذ اللہ سمجھ کر کہ فلاں نے کہہ دیا، ان کی سند، ان کی دلیل، برہان یہ نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ اگر وہ یہ کہیں گے تو پھر ان کو کسی شخصیت کے حوالے کی ضرورت نہیں رہے گی، کسی بشر کے حوالے کی۔ وہ اس بنیاد پر اگر آج بھی یا قیامت تک کوئی عمل کرتا ہے اس نہج پر، اس اصول پر، قرآن کریم پر، یا پہلے اگر کسی نے کیا ہے، صرف اور صرف یہی ایک طرز عمل، یہی اصول، یہی نہج ہدایت کی ہے، فلاح کی ہے اور اصلاح کی ہے، کہ ہر دور کے لوگ یہ کہیں کہ ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کی
کتاب میں سے یہ رہنمائی حاصل کی ہے، قرآن کریم سے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملی ہے، اس کے مطابق وہ انفرادی و اجتماعی زندگی گزاریں۔ اگلی جو نسلیں آئیں گی وہ خود قرآن کریم کا مطالعہ کریں گی، قرآن کریم سے دیکھیں گی اپنے حالات کے مطابق، جو حالات کے تقاضے ہیں، جو ان کو مسائل درپیش ہیں، وہ یہ نہ کہیں کہ ہم سے پہلے والوں نے یہ کیا۔ آج صدیوں سے مسلمان قوم میں یہی ہوتا آ رہا ہے کہ ہر بات کا، ہر معاملے کا حوالہ کہ فلاں حدیث کی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں امام نے یہ کہا ہے، فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ تو یہ جو طرز عمل ہے، یہ اس کو اپنے طور پر تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ محض فریب ہے۔ یہ آدمی دین کے معاملے میں، کوئی بشر بھی، اس چیز کی پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی بشر بھی اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بیان کر سکتا، نہ لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ یہ دین ہے۔ دین اللہ وحدہ لا شریک کا نازل کردہ ہے، اور یہی توحید کا راستہ ہے، یہی اللہ کو الہ واحد ماننے کی جو عملی صورت ہے، جو اس کا مظہر ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو حق حاصل ہے۔ بقایا تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام بھی اسی طرح وحی کے محتاج تھے حصول ہدایت کے لیے، جس طرح ساری نوع انسانیت ہے۔ اپنی طرف سے کسی بھی نبی اور رسول علیہ السلام نے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ یہ دین ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، نہیں۔ جو کچھ ان پر وحی ہوتا تھا اسی کو وہ دین قرار دیتے تھے، اسی کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، اس پر خود بھی عمل کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ اس پر عمل کرو۔ باہمی مشاورت سے طریقہ کار وضع کرتے تھے، اور حکمت عملی طے کرتے تھے۔ معروف سب کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ چیز وحی کی بنیاد پر طے شدہ ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہر دور میں یہ تمام نوع انسانی نے قیامت تک اسی طرح کرنا ہے کہ جو گزشتگان کو جو مسائل درپیش تھے، ان کے سامنے جو صورتحال تھی، جو چیلنجز تھے، ان کا وہی سے حل نکالنا، لیکن عقل و فکر کی روشنی میں، عقل، فکر، شعور، بصیرت کو تو قرآن کریم کو تو ویسے بھی بصائر قرار دیا گیا ہے، تو جو عقل، فکر، شعور استعمال نہیں کرتے ان کو تو اللہ رب کریم اندھے، گونگے، بہرے قرار دیتا ہے۔ تو یہ اصول اور طریقہ کار ہے۔ تو یہ جو لوگ گزشتگان کی بات مانتے ہیں اور صدیوں سے مانتے چلے آئے ہیں، یہود و نصارہ میں بھی یہ چیز تھی، اور جو مسلمان قوم ہے اس میں تو انتہائی درجے تک یہ چیز ہے، یہ مقلدانہ ذہنیت ہے، یہ انسانی عقل، فکر، شعور کی نفی کرتی ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو دین پر عمل کر رہے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ کہا، اصل میں یہ ان لوگوں کی جن کی بات پر کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی بات یہ نہیں کہ مان کر وہ دین پر، ان کے بتانے سے جو کچھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اگر اس پر چلتے ہیں تو وہ دین پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے نازل کردہ دین پر نہیں، بلکہ اس روش سے، اس طرز عمل سے یہ لوگ حقیقت میں ان لوگوں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے معبود وہی ہوتے ہیں جن کے کہنے بتانے پر کوئی بندہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ صدیوں سے یہی چلا آ رہا ہے کہ جو بھی بندہ کسی بشر کا حوالہ دیتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے یہ عمل کیا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا، اس کا معبود اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہوتا، بلکہ وہ بشر ہوتا ہے، اور یہ شرک ہے۔ حقیقت میں بے شک وہ اس کو نام کوئی بھی دیں کہ ہم اللہ کے دین پر ہم بہتر طریقے سے عمل کر رہے ہیں، کیونکہ فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے، فلاں بزرگ نے اس طرح عمل کیا ہے، فلاں شخصیت نے، تو یہ ان کی عبادت کرنا ہے۔ یہ اللہ کی عبادت اس طرح نہیں ہو سکتی کہ درمیان میں اللہ کے اور اس جو بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کے درمیان اگر کوئی بشر حائل ہے تو وہ اس بشر کی عبادت ہو رہی، وہ اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی۔ اور یہ تو نام ہیں جو انہوں نے رکھ لی ہیں، اور خود انبیاء علیہ السلام یہی چیز کہتے تھے کہ ہمارے درمیان کوئی بشر نہیں ہے، ہم اللہ کی وحی کا اتباع کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ اپنے جو ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم ہوتے تھے ہر دور میں، تو قیامت تک یہی طرز عمل ہی دین کی صراط مستقیم کی ایک روش ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی۔
اس کے علاوہ جو نام ہوتے ہیں جو بعد میں ہر دور میں رکھے جا رہے ہیں، اور صدیوں سے یہ جو ناموں کا سلسلہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے، 1200 سال، 1300 سال پہلے دیکھیں تو چند نام تھے، کچھ 5 4 6 8، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتے 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 آج سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ چکا ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے معبود ہیں، ہر ایک انہی کی بات مان رہا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی پچھلوں کی بات مانی تھی۔ یہ جو مشرک ہوتے ہیں یہ اپنے شرک کے لیے سب کا مشرکین پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں اصل میں۔ تو انبیاء علیہ السلام تو شرک کی جڑ کاٹتے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ اللہ کی وحی ہے، یہ ہمارے سامنے ہے، ہم بھی اس پر عمل کر رہے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کر مل کر اللہ کی نصرت کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہم بھی اللہ رب کریم کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے وحی کا اتباع کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ تو قیامت تک یہ طرز عمل جو ہے یہ صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کوئی دلیل، کوئی سلطان نازل نہیں کی، اس نے تو حکم تو اللہ کا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بشر حکم دے ہی نہیں سکتا، اور اس نے یہی حکم دیا ہے کہ جو معبود بنانا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب کریم کو، جو اللہ کے علاوہ دین کے معاملے میں اللہ کی وحی کے علاوہ کسی بشر کی بات بیان کرتا ہے، چاہے وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام سے بھی منسوب ہو۔ یہ جو بعد میں جتنی یہ احادیث وغیرہ اور فقہ اور دوسری چیزیں ساری بیان کی گئی ہیں، یہ خود ساختہ شریعت، یہ بنیادی طور پر نبی کریم علیہ السلام سے منسوب کی گئی ہیں، جھوٹ گھڑا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام صرف وحی پیش کرتے تھے، وحی پر عمل کرتے تھے جو ان پر نازل ہوتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین بھی نوع انسانی کو صرف اور صرف قرآن دے کر گئے، کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی سنت، کوئی چیز خارج از قرآن ایک لفظ بھی نہیں دے کر گئے۔ یہ انہی شیاطین نے جو مسجد زرار والے تھے، انہوں نے یہ ساری باتیں جو قرآن سے باہر جن کو دین سمجھا جاتا ہے اس زمانے میں پھیلاتے رہے۔ یہی وہ ان کی ریشہ دوانیاں تھیں، یہی شر تھا، یہی وہ خود کھڑا ہوا مذہب تھا جس کو وہ عام کرتے رہے۔ یوں اشرے اور صدیاں گزرتی گئیں کہ وہ بیماری ایک وبائی مرض کی طرح، جنگل کی آگ کی طرح یہ احادیث اور روایات اور سنت جس کو کہا جاتا ہے یہ پھیلتی گئی معاشرے میں۔ وہ شیاطین اور ان کی اگلی نسلیں پھیلاتی رہیں اس کو۔ جب 200-250 سال گزر گئے تو پھر یہ جو صحاح ستہ جن کتابوں کو کہا جاتا ہے حدیث کی، اور بھی ہیں تو کافی ساری کتابیں، جن میں سے 6 کو یہ جو اہل سنت فرقہ کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو چنا، یا انہوں نے اس کو تسلیم کیا۔ لکھنے والے تو بہت سارے تھے لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ 6 صحیح ہیں، حالانکہ ان 6 کا آپس میں بھی موقف نہیں بنتا، کسی نے ہر ایک نے اپنا اپنا مجموعہ دیا ہوا ہے۔ جو شیعہ فرقہ کی حدیث ہیں وہ حدیث کی 4 کتابیں اور ہیں جو زیادہ معروف ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ تھا یہ انہی شیاطین کا پھیلایا ہوا اور صدیوں تک یہ کام ہوتا رہا۔ تب یہ اور ان لوگوں نے جنہوں نے اکٹھی کی، جنہوں نے جمع کی، پھر کانٹ چھانٹ کی، لاکھوں میں سے لاکھوں کو رد کیا، ہزاروں کو اپنی کتاب میں لکھا۔ ہر یہ جو 6 کتابیں ہیں جن کو صحیح کتابیں کہتے ہیں، بخاری، مسلم وغیرہ، ان کی انہوں نے اپنی کتابوں میں خود لکھا ہے کہ ہمیں تو لاکھوں کی تعداد میں ہم نے احادیث لوگوں سے سنی، جمع کی، لکھی، کسی نے 4 لاکھ، کسی نے 5 لاکھ، 3 لاکھ، تو پھر اس میں سے ہم نے یہ جو 3 4 5 6 ہزار لکھی اپنی اپنی کتابوں میں، یہ ہم نے ٹھیک ان کو سمجھا، جانچا پرکھا، تو اس کے بعد یہ ٹھیک ہیں، یہ جو باتیں ہم نے لکھی۔ پھر سب آپس میں بھی متفق نہیں ہیں، ایک دوسرے سے پڑھتے رہے، ایک دوسرے کے استاد شاگرد تھے، لیکن وہ متفق نہیں تھے ہر ایک کا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، اللہ رب کریم کی طرف سے قرآن کریم ہے، اور اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ کسی بشر کی طرف سے نہیں ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ غیر اللہ کی طرف سے ہیں، جو کچھ ہے قرآن کے علاوہ دین کے نام پر وہ سب غیر اللہ کی طرف سے، اسی وجہ سے نہ تو یہ محدثین آپس میں متفق ہیں، نہ ان کی ایک رائے ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی احادیث ہیں، چاہے کسی بھی فرقہ کی ہوں،
اور نہ ہی یہ جو فقہا ہیں یہ جن کو ائمہ کہتے ہیں یہ فقہ میں آپس میں، اور نہ ہی دیگر فرقے، اور نہ ہی پھر بعد میں تو اس کے جتنا بھی معاملہ پھیلتا گیا، تو یہ سب کے سب نام ہیں، اور یہ جو لوگ ان کی بات پر عمل کرتے ہیں قرآن کے علاوہ جو منفوذات ہیں، لٹریچر ہے، کتابیں ہیں، یا جو کچھ بھی ہے اس پر جو عمل کرتے ہیں وہ اصل میں ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے اللہ کے علاوہ اور انداد بنا لیے ہوتے ہیں اپنے لیے، اور جو ان کے پسندیدہ شخصیات جن کو اکابرین کہہ سکتے ہیں، جن کو بڑے کوئی ان کو ائمہ کا نام دیتا ہے، اماموں کا، کوئی کہتا ہے یہ خلفاء ہیں، کوئی کہتا ہے یہ صحابہ ہیں، اپنے اپنے طور پر اللہ نے کسی کا نام لے کر، یہ پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ پورے قرآن کریم میں کسی ایک مومن کا بھی نام نہیں ہے جتنا عرصہ قرآن کریم نازل ہوتا رہا اس سارے عرصے میں، سوائے زید کے، اور زید بھی رضی اللہ عنہ وہ کسی ایک خاص حوالہ سے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ تھا، ایک وضاحت کرنی تھی، اللہ رب کریم نے ایک وضاحت کے سلسلے میں اس کی نشاندہی کی اس کے نام کی، بالکل اسی طرح جس طرح کسی اس عہد کے کسی کافر، کسی منافق، کسی مشرک کا نام نہیں ہے سوائے ابی لہب کے۔ تو یہ چیز دیکھنی ضروری ہے کہ کوئی جتنے بھی بقایا نام ہیں وہ لوگوں نے بنائے ہوئے، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں دی، کوئی سند نازل نہیں کی، اگر کوئی سند نازل کی ہوتی تو وہ قرآن کریم میں موجود ہوتی۔ یہ تاریخی کتابوں میں جو لکھا ہے، تاریخ کبھی بھی دین نہیں ہو سکتی، نہ وہ قابل اعتبار ہوتی ہے، جس کے لکھنے والے، لکھوانے والے ان کے اپنے وہ بشر ہوتے ہیں، وہ ان کی اپنی پسند ناپسند، ان کی اپنی کم علمی یا کسی بھی وجہ سے ان کی کوئی باعث ہو، اس کی بنیاد پر وہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں اس میں سے کتنا سچ ہے کتنا نہیں ہے۔ پھر تاریخ کا اختلاف تو پوری دنیا میں یہ چیز مسلمہ ہے، ثابت ہے کہ ایک ہی واقعے کو کوئی کس طرح انداز سے لکھ رہا ہوتا ہے، دوسرا اس سے بالکل برعکس لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو تاریخ دین نہیں ہے، اور یہ جو شخصیات ہیں جتنی لوگوں نے بنا رکھی ہیں بڑی بڑی، یہ اسی تاریخ کی پیداوار ہیں، دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو قرآن کریم کے متن میں ہے، جو لفظ بلفظ قرآن کریم کے اندر ہے، الحمد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک، اس سے باہر دین کہیں نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں جن سے یہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جتنی اللہ سے محبت کرتے ہیں، آج اسی وجہ سے کسی بھی یہ جو جنہوں نے انداد اللہ بنائے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو کہیں کہ ان کے لیے اللہ کی سند نہیں ہے، اللہ نے تو وحی میں کچھ نہیں بتایا ان کے بارے میں، یہ تو بعد کے واقعات ہیں، تو ان کو چھوڑو، اللہ کی وحی کی طرف آؤ، تو جو اکثریت ہے وہ قطعاً آمادہ نہیں ہوتی۔ کیوں کہ وہ سامری نے جس طرح بچڑا بنایا تھا، اور جو بنی اسرائیل اس کی پرستش کر رہے تھے، وہ تو تھوڑا سا وقت ہوا تھا، پھر بھی وہ ان کے خون میں بچڑے کی محبت گردش کر رہی تھی، یعنی ان کو گویا کہ وہ ان کے سروں پر سوار تھا بچڑے کی محبت، وہ بچڑے کو معبود مان چکے تھے سامری کے کہنے پر۔ تو آج بھی بالکل وہی معاملہ ہے کہ یہ لوگ ان سے جن کے بارے میں اللہ رب کریم نے کوئی سند ہی نازل نہیں کی، ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ جبکہ جو مومنین ہوتے ہیں ان کی تو شدید ترین محبت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس دور میں بھی اور ساری انسانی تاریخ میں جب ان کو کہا جاتا تھا کہ جو اللہ کی نازل کردہ وحی ہے اس کا اتباع کرو، تو وہ کہتے تھے نہیں، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو جس راستے پر پایا اسی پر چلیں گے۔ گو کہ بے شک ان کے آباء و اجداد نہ تو عقل استعمال کرتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو نتائج کیا ملے، وہ کس راستے پر تھے، وہ وحی کے مطابق ہے یا نہیں، یا ہمیں کیا نتائج مل رہے ہیں، نہ تو وہ عقل استعمال کرتے ہیں اور نہ وہ ہدایت پر ہوتے ہیں، پھر بھی وہ آباء و اجداد کا راستہ اپناتے ہیں۔ اور جو اکثریت ہوتی ہے آدمیوں کی جس کی یہ روش ہوتی ہے، وہ محض ظن کا اتباع کرتے ہیں، وہ حق کا اتباع نہیں کرتے۔ یہ حق اور ظن ہوتا ہے گمان کی بنیاد پر، یہ جو جتنی بھی تاریخی چیزیں ہیں یہ ظنی ہوتی ہیں، وہ کسی حد تک درست بھی ہو سکتی ہیں، اس میں بہت زیادہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، یا کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، بالکل درست بھی ہو سکتی ہیں، لیکن حق نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ تاریخ میں بیان کیا گیا ہے اس میں امکان ہوتا ہے، مشکوک ہوتی ہے وہ باتیں۔
تو یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وہی ہوتی ہے جو دین ہوتا ہے، جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا ہے مختلف ادوار میں، اور آج قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ قطعی طور پر حق ہوتا ہے، اس میں مچھر کے پر جتنا بھی نہ تو کوئی شک شبہ ہوتا ہے، نہ اختلاف ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی ظنی بات ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو ظن ہے، یہ گمان ہے، اور خود یہ احادیث کے بارے میں یہ جو مسلمان قوم ہے یہ اپنے آپ یہ خود تسلیم کرتی ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ ضنی ہیں، یہ ضنی علم ہے۔ کیوں کہ جب لکھنے والے 200-250 سال بعد لکھ رہے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا تھا، فلاں نے فلاں سے سنا تھا، 200-250 سال بہت بڑا عرصہ ہے۔ تو یہ تو جو سننے کی بات ہے، یہ تو ایک ہی واقعہ، ایک ہی بات اگر کسی بھی آج بھی اس چیز کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ آج کوئی بندہ تحریر نہ کرے، وہ صرف کوئی باتیں کرے اور دوسرے لوگ سنیں، اس کو سننے والے 10 بندے ہوں، بے شک وہ 1 گھنٹے کی کوئی کسی موضوع پر گفتگو ہو، تو اس کو اگلے دن صرف ایک دن کے بعد ہی یا 1 گھنٹے کے بعد ان 10 بندوں کو، یا سننے والے اگر 100 تھے، ان 100 بندوں کو صرف ان کی یادداشت کی بنیاد پر علیحدہ پھر موقع دیا جائے کہ آپ نے 1 گھنٹے میں اس بندے نے جو کچھ بیان کیا، جو اس نے بتایا، اس کو آپ لکھ کر دیں۔ اور حقیقت ہے کہ اگر آج بھی صدیاں گزر گئی ہیں ان واقعات کو، ان چیزوں کو، اور آج بھی اگر صرف 1 گھنٹے کے بعد یا 1 دن کے بعد ان لوگوں سے وہ لکھیں گے، تو کوئی اس میں سے ہو سکتا ہے آدھی بات بتائے، کوئی اس میں سے 3/4 بتائے، 75% کوئی، اور ان لوگوں کے پھر الفاظ بھی نہیں ملتے ہوں گے، پھر ان سے ہر ایک کا پھر کسی ایک بندے کو دے دیں کہ یہ جو 100 یا 10 بندوں نے جو کچھ لکھا ہے، بیان کیا ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اس کس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس نے کیا کہا۔ اب وہ اگر اس کی اصل بات نہیں جانتا ہوگا تو یقین کریں اور مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ وہ کنفیوز ہو جائے گا، وہ ڈاؤٹ میں ہوگا کہ اصل بات اس نے کیا بیان کی تھی، یا اگر سمجھے گا بھی صحیح تو پوری نہیں سمجھے گا، جزوی آدھا سچ سمجھ جائے گا، یا جزوی طور پر وہ حقیقت تک پہنچے گا۔ کیوں کہ اس کو جو کچھ بیان کرنے والے تھے انہوں نے تھوڑے سے وقفے کے بعد بھی، کیونکہ ہر بندے کی علمی سطح مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کا فہم اور مختلف اس میں جذبات، پسند ناپسند اور بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کے، جو یہ اثر انداز ہوتے ہیں، یہ بشری تقاضے ہیں یا اس کی خامیاں ہیں، یا اس میں یہ چیز انسان میں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے دین کو کسی بشر کے اوپر اس کا انحصار نہیں رکھا، بلکہ قرآن کریم کی صورت میں قیامت تک اس کو محفوظ کر دیا ہے، تاکہ جو خالص انا للہ الدین الخالص، خالص دین لوگ انسانی تک پہنچے، اس میں کوئی کسی قسم کی مچھر کے پر جتنی بھی آمیزش نہ کر سکے۔ تو یہ جو ظن اور حق کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو آدمیوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، چاہے ان کو نام کوئی بھی دیا جائے، وہ ظنی چیزیں ہیں، اور ظن حق کے مقابلے میں کبھی کام نہیں آ سکتا۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، کام آئے گا، فائدہ دے گا، نتائج دے گا، اور فوز و فلاح کی منزل تک جو لے کر جائے گا، وہ صرف اور صرف حق ہے۔ اور یہ جو اللہ کے علاوہ، اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کے علاوہ جو اور مختلف لوگوں کو یہ دعا کرنا، جو اللہ کے علاوہ، یہ اصل میں جب بھی اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جب آدمی کسی کی طرف رجوع کرتا ہے، کسی کی بات مانتا ہے، یا کسی پر انحصار کرتا ہے، جس بھی ذریعے پر، چاہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی ہو، چاہے وہ بشر کا قول ہو، یا بشر سے کی بیان کردہ کوئی عمل ہو اس کا، یا اس کا کسی بھی حوالے سے اسے منسوب ہو، تو وہ دراصل اس سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اس کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے، انحصار کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں، جس کو پکارنا یوں سمجھیں کہ جو پکارتے ہیں کہ جو ان کو نہ تو کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو یہ بڑی دور کی گمراہی ہے یہ طرز عمل۔
اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، یہ جو قرآن کریم کا وحی کا اتباع کیا جاتا ہے، یہی اللہ کو پکارنا ہے۔ یعنی کہ انسان اپنے جو نجات کے لیے، انسان اپنے فوز و فلاح کے لیے اور خیر اور بھلائی کے لیے دنیا اور آخرت میں جو کہ انسان اپنی بہتری چاہتا ہے، نفع چاہتا ہے، امن سلامتی تحفظ چاہتا ہے، آخرت کی بھی کامیابی چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ جو انحصار کرتا ہے جس ذرائع پر، وہ اصل میں اس کو پکارنا ہوتا ہے۔ اب جو بندہ صرف اور صرف قرآن کریم پر انحصار کرتا ہے، سمجھنے کہ وہ اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کو دعوت دے رہا ہے کہ میں اسی کی طرف رجوع کر رہا ہے کہ میں اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے اور تحفظ، امن سلامتی کے حصول کے لیے، فوز و فلاح کے لیے اس پر انحصار کرتا ہوں، یہی اللہ کو پکارنا ہے۔ تو اللہ تو یقیناً خیر ہے، خیر ہے اس کی طرف سے، فوز و فلاح ہے، برکات ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، یعنی کسی اور کی بات مانتے ہیں، کسی اور کے بتائے ہوئے عمل پر یا کیے ہوئے عمل پر وہ کاربند ہوتے ہیں، تو وہ اصل میں اس کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو نفع نقصان نہیں دے سکتے، لیکن ان کو پکارنا جو یہ دور کی گمراہی ہے، اور وہ اس کو پکارتے ہیں، اس پر انحصار کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں غیر اللہ کی طرف، کہ جس کا طرف سے ضرر پہنچنا زیادہ امکان ہوتا ہے بنسبت نفع کے۔ یعنی کہ کوئی کسی سے منسوب کوئی بات اس نے اس کو یقین کر لیا، اس پر عمل کر لیا، اس کو درست مانا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات خود قرآن کریم سے مطابقت رکھتی ہو نہ کی وجہ سے، لیکن اس کو بشر کے حوالے سے ماننے کی بجائے قرآن کریم کی بنیاد پر، قرآن کریم سے براہ راست جو ہدایت ہے وہ حاصل کرنی ہے، تو ہو سکتا ہے پکارنے والا اپنے نظام میں کسی بھی حوالے سے، یا بیان کرنے والے نے کیا کچھ بیان کیا ہے، تو اس سے فائدے کی نسبت جو ضرر ہے وہ زیادہ پہنچتا ہے۔ اور یہ جو ایسا پکارنے والا ہے، کسی کی طرف رجوع کرنے والا ہے، یا جس کی طرف اللہ کے علاوہ رجوع کیا جائے، تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور یہ جو اہل کتاب تھے، تو بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، تو اس میں سے کچھ تو مذہبی پیشوا تھے جن کا تذکرہ پہلی نشست میں بھی ہو چکا ہے، تو جو لوگوں کو خود ساختہ مذہب کے اوپر وہ تھے، خدا فروش تھے، مذہب فروش تھے، لوگوں کو انہوں نے لگایا ہوا تھا۔ لیکن یہ جو عوام الناس تھے، یہ جو ان پڑھ لوگ تھے، یعنی یہ ان کے پیروکار تھے، وہ از خود اپنے طور پر کتاب کے بارے میں، یعنی اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ان کی تو بس امیدیں اور خوش فہمیاں اور آرزوئیں تھیں، اور یہ بھی اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ظن پر مبنی تھی یہ جو ان کی باتیں۔ یہ جس طرح آج مسلمان قوم میں ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم نے آخری نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اور اگر جہنم میں گئے بھی صحیح تو تھوڑے وقت کے لیے پھر ہماری شفاعت ہوگی، یا یہ جو ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبی ہماری شفاعت کریں گے، یہ اس طرح کی بہت سارے ان کے جو خوش فہمیاں ہیں، تو یہ سب ظن پر مبنی ہیں۔ قرآن کریم میں اس طرح کا کوئی حوالہ نہ ان کے متعلق بھی اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اور گئے بھی سے تو تھوڑے وقت کے لیے۔ تو یہ وہی جو اصول ہے مسلمان قوم کے لیے ہے، کیونکہ یہ بھی ان کی اکثریت، بھاری اکثریت، شاید بہت قلیل تعداد میں لوگ ہیں جنہوں نے خود اللہ کی کتاب قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہو، اور اگر کسی نے کیا بھی ہے تو اس نے بھی وہ تلبیس حق و باطل کے ساتھ، کہ اس نے وہ قرآن کریم کا اگر پڑھنا سمجھنا بھی چاہا تو اس نے خود قرآن کریم کو ان جو احادیث، روایات، سنت اور اس طرح کے یہ جو آدمیوں کے بیان کردہ بتائی ہوئی وضاحتیں اور تفصیلیں اور تشریحیں ہیں، یا شان نزول وغیرہ اور اس طرح کے حاشیہ آرائی جو ہے، وہ اس کی بنیاد پر سمجھنا چاہا تو اس کو بھی سمجھ نہیں آ سکتا قرآن کریم۔
اس چیز کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کی طرف جانے کے لیے مطہر ہونا ضروری ہے، طہارت، یعنی کہ یہ جسمانی طہارت نہیں، یہ قلب کی طہارت ہے کہ وہ پہلے سے کوئی نظریات، کوئی عقائد اور کوئی چیز دین سے متعلق پہلے سے قائم شدہ نہ ہو، بشر کے قلب میں، اس کے فکر میں، اس کی عقل میں کوئی پہلے سے قائم کردہ عقائد و نظریات نہ ہو، بلکہ وہ صاف دل ہو کر، خالی و ذہن ہو کر قرآن کریم کی طرف رجوع کرے اور اسی پر ہی انحصار کرے، پھر کسی بشر کی بات نہ سنے، تب وہ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ظن و گمان پر، یہ جھوٹی آرزوؤں پر اور پرفریب باتوں پر یہ جو زندگی گزار جاتے ہیں عوام الناس، تو وہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ ان 1400 سال سے یہ مسلمان قوم ایسا کر رہی ہے، پہلے بھی یہی معاملہ ہوتا چلا آ رہا ہے، بنی اسرائیل میں بھی یہی کچھ تھا۔ اور اس سلسلے میں پہلے بھی یہ ان آیات کا حوالہ آ چکا ہے، اور اس کو اس موقع پر بھی ان کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کو کہ ان پر اس شخص کا حال یا خبر بیان کرو، یعنی جو اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جو مخاطبین تھے، کہ اس شخص کا واقعہ یا احوال ان کے اوپر تلاوت کرو کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، لیکن وہ ان سے پہلو تہی کر گیا، ان کو نظر انداز کر گیا، ان کو اس نے ترک کر دیا، فراموش کر دیا، چھوڑ دیا، اور پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہ شیطان سے، یہ شیاطین یہی مذہبی پیشوا بھی ہیں، اور یہ جو حکمران ہوتے ہیں، یہ سرغن مجرم شیاطین کے موضوع پر جب الگ سے اس عنوان پر اللہ کی آیات کا مطالعہ کیا جائے گا تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ جو اللہ پر جھوٹ کرنے والے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، یہ بھی شیاطین ہوتے ہیں، اور یہی شیاطین الانس ہیں، اور یہ جو حکمران اور اس طرح کے سرغنہ لوگ جو اللہ کی وحی کے مطابق نظام نہیں چلاتے، وہ بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک ان کا یہ پوشیدہ جو باطن اور تخریبی نظریات ہیں، خیالات ہیں، وسوسے ہیں، یہ بھی شیاطین ہیں، لیکن وہ جب فرد کے اندر ہوتے ہیں تو وہ شیاطین اس خیالات اور سوچوں کی صورت میں ہو سکتے ہیں، تخریبی وسوسوں کی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ تو جب کوئی افراد اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کے برعکس مستقل طور پر، دائمی طور پر ایسا طرز عمل اپناتا ہے جو وحی کے بالکل برعکس ہے، تو وہ آدمی شیطان بن جاتا ہے، وہی شیاطین الانس ہیں۔ تو ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہی جو شخص اللہ کی دی ہوئی آیات سے ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، ان سے نکل جاتا ہے، ان کو ترک کر دیتا ہے، تو پھر یہ شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور وہ بندہ گمراہ رہتا ہے۔ یہی شیاطین ہی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ خود شیطانی پیکر میں موجود ہوتا ہے نا۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے، ہماری مشیت یہ ہوتی تو ہم اس کو رفتیں دیتے، یعنی جو اللہ رب کریم نے اسے اپنی آیات دی تھی، تو ان کو اگر وہ ان کا اتباع کرتا تو اس کو یقیناً اس کے اتباع کے نتیجے میں، وہی پر عمل کرنے کے نتیجے میں اس کو رفتیں اور بلندیاں ملتی، لیکن وہ مادی مفادات کے پیچھے پڑ گیا۔ اس نے جو دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیاوی زندگی ہے، ان کو ترجیح پر رکھا، ان کے پیچھے بھاگنے لگا، اور اللہ کی آیات کا اتباع اس نے ترک کر دیا۔ تو یہ جو جرم ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک شخص کے واقعے کے طور پر بیان کیے گئے کہ آگے اس کی حقیقت مزید بھی واضح ہو جائے گی۔ تو وہ مادی مفادات اور ہوائے نفس کے پیچھے چلنے لگا۔ تو ایسے شخص کی مثال کتے کی طرح ہے کہ اگر اس پر بوجھ ڈالا جائے، اس کو دوڑایا جائے تو پھر بھی ہانپ رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر بھی ہانپ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صرف فرد کی مثال نہیں، اللہ رب کریم نے فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والی قوم کی مثال بھی اس کتے کی طرح ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فقصص القصص، ان کو یہ قصہ سناؤ، قصہ بیان کرو، تاکہ وہ فکر کریں، سوچیں۔ تو
کیا مسلمان قوم کو اللہ کی آیات نہیں دی گئی؟ گو کہ ساری انسانیت کے لیے اللہ رب کریم کی آیات ہیں، قرآن کریم ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی زندگی میں ان آیات کا جو ثمرات ملے تھے مومنین کو، ان کا اتباع کرنے کے آج ساری نوع انسانی اور خاص طور پر یہ مسلمان قوم صدیوں سے دیکھ رہی ہے کہ وہ ثمرات نہیں مل رہے، بلکہ آئے دن جو عذاب ہے، جو ذلت ہے، جو اللہ کی لعنت ہے اس قوم کے اوپر اکثریت، بھاری اکثریت بطور قوم جس کیفیت میں ہے، تو وہ یقیناً وہ نتائج نہیں ہیں جو شہداء الناس کو بنے تھے، جو انبیاء علیہ السلام کے متبعین تھے، خود نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے جو متبعین تھے، کہ جن کے ساتھ اللہ کی نصرت و تائید اور فتح جن کو حاصل تھی، جن کو اللہ رب کریم نے استخلاف فی الارض کی نعمت دی تھی، تو آج تو یہ زمانے کی ٹھوکروں پر ہیں۔ جو مسلمان قوم ہے یہ تو عباد الطاغوت ہیں، دنیا کے کرۂ ارض کے جو عالمی معاملات ہیں کسی بھی حوالے سے یہ ان کا نہ ان میں کوئی اختیار ہے نہ امن دخل ہے، بلکہ معاملات طاغوت کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جو اللہ کے باغی ہیں وہ لوگ عالمی معاملات، چاہے معیشت ہو، معاشرت ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہوں، سیاسیات ہوں، کوئی بھی عالمی امور جو چلا رہے ہیں وہ تو اللہ کے دشمن ہیں، وہ تو عدو ہیں، وہ تو طاغوت ہیں، تو یہ عباد الطاغوت ہیں۔ تو ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی آیات ملی تھی، لیکن ان صدیوں کے سفر میں بتدریج اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کی اتباع کو چھوڑتے ہوئے یہ ہوائے نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی جانیں بچانا چاہتے ہیں، اپنے مال بچانا چاہتے ہیں، اپنے دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے اس نفسیات کے حامل کو یہ صرف اس نسل کے لیے نہیں، یہ سے پہلے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک آنے والے جو بھی لوگ اس روش پر رہیں گے ان سب کو اللہ رب کریم نے کتے کی مثال سے بیان کیا ہے۔ تو اس کو ہمیں اس پر فکر کرنا چاہیے۔ اسی جو فکر کی دعوت ان کو دی گئی تھی کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی آیات پر تب ہوں گے، تب ان کا اتباع کر رہے ہوں گے جب ہمیں وہی نتائج ملیں گے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام والذین آمنوا معہ رضوان اللہ علیہم اور اس سے پہلے والے انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین کو ملے تھے۔ رزلٹ اورینٹیڈ کہ جب تک نتائج کی بنیاد کے اوپر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اپنے موقف کو جانچا پرکھا نہیں جائے گا، نتائج کو کسوٹی نہیں بنایا جائے گا، تو اس وقت تک وہ محض غلط فہمی ہے اور وہ حماقت ہے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ایسی قوم کی مثال بہت بری مثال ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتی ہے اور اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والی ہے۔ تو جو اللہ وحدہ لا شریک کی آیات ہیں وہ کتاب اللہ میں موجود ہیں، تو ان کی تکذیب یقیناً یہ جو مسلمان قوم ہے یہ بحیثیت قوم کتاب کے وارث ہیں، وارثون الکتاب ہیں، قرآن کریم کو یہ اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن تکذیب کر رہے ہیں کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ جو عمل کرتے ہیں، جس چیز کو انہوں نے بنیاد بنایا ہوا ہے، تو وہ آدمیوں کی بتائی ہوئی باتیں، آدمیوں سے منسوبے، بشر سے منسوبے، یعنی کلام بشر، چاہے وہ اس کو نبی کریم علیہ السلام سے منسوب کریں، وہ نام دیں، چاہے وہ دیگر مختلف جو ان کے خود ساختہ کابرین ہیں ان سے منسوب کریں، وہ بہرحال جو کچھ بھی ہو کلام بشر ہے۔ قرآن کریم اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نازل کردہ اللہ کا کلام ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے نوع انسانی کو اور مسلم امت کو، مسلم قوم کو دیا۔ تو یہ جو ان کے جو سامریوں کے پیروکار ہیں مذہبی پیشواؤں کے، وہ کالانعام بل ہم اضل، یعنی جانور یا ان سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو تخلیق ہی ایسے کیے گئے ہیں کہ ان میں وہ جو عقل، فکر، شعور اس طرح نہیں ہے، نہ ان کے پاس اس طرح ہدایت آئی ہے، نہ وہ اس درجے پر ہیں کہ وہ ان کے پاس ارادہ و اختیار ہو۔ تو انسان کو جو اللہ رب کریم نے یہ فضیلت دی ہے، تو وہ خود جانوروں کی سطح پر جو اس سے بھی پستی میں جا کر اپنی اس فضیلت کا خود انکار کر رہا ہو،
تو پھر یقیناً ایسے لوگ نہ تو دنیا میں کوئی ان کو فوز و فلاح اور وقار اور اللہ رب کریم کی طرف سے نصرت و تائید حاصل ہوتی ہے، اور نہ آخرت میں. جو اس دنیا کا اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوتا ہے. اب اس عنوان سے جو چند آیات ہیں جو ایسے اس روش کا جو نتیجہ ہے، جو انجام ہے، وہ اس سے متعلق ہیں. تو پہلے تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، سامری نے جو بچڑا بنایا تھا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، تو ان کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کو اللہ کا غضب پہنچا اور ذلت کا شکار ہوئے. وہ اللہ رب کریم کی یعنی غضب اور ذلت میں مبتلا ہوئے دنیاوی زندگی میں بھی. اور اسی طرح ہم جو جھوٹ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. تو آج کوئی بھی جو صاحب بصیرت ہے وہ اپنے ایمان سے اپنے اللہ کو شاہد ٹھہرا کر یہ چیز کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آج بحیثیت قوم، جس طرح مسلمان قوم ہے جو 1.5-2 ارب تعداد میں ہیں، کیا ان کے ساتھ اللہ رب کریم کے وعدے پورے ہو رہے ہیں؟ کیا اللہ رب کریم کی نصرت و تائید ان کے شام نہان ہے؟ تو کیا وہ اس مقام پر ہیں جس پر وحی کے اتباع کرنے والے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں تھے؟ تو یقیناً کوئی بندہ ایسا نہیں کہہ سکتا. اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کو شاہد ٹھہرا کر وہ یہ کہے کہ ہاں واقعی وہ کوئی ایسا بندہ جو صاحب عقل و بصیرت ہو، جو حالات سے آگاہ ہو، ہاں کوئی جاہل آدمی جو خود پرست ہو، جس کو حقائق کا نہ کوئی وہ معروضی طور پر تجزیہ کر سکے، نہ کوئی نتیجہ اخذ کر سکتا ہو، وہ محض اپنے اندھے پن میں مبتلا ہو، تو وہ تو شاید ایسا بیان دے دے. لیکن جو اہل عقل، اہل فکر، اہل شعور ہوں گے وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کی، جب نہیں کہیں گے کہ یہ وہ اس طرح کے نتائج مل رہے ہیں ہمیں صدیوں سے بحیثیت مسلمان قوم کے، کہ جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے متبعین کو ملے تھے. جب وہ نتائج نہیں مل رہے تھے، تو نہیں مل رہے ہیں صدیوں سے، تو اس کا صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ وہ روش نہیں اپنائی جا رہی، وہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا جا رہا. ورنہ اللہ رب کریم بھی وہی ہے جو اس وقت تھا، قیامت تک وہی رہے گا، اور اس کے جو کلمات ہیں وہ بھی وہی ہیں، اس کی سنت بھی وہی ہے، کائنات بھی وہی ہے، اس کا نظام بھی وہی ہے. کوئی چیز نہیں بدلی. بدلے ہیں تو صرف لوگوں کا طرز عمل بدلا ہے. آج بھی اگر ان کی روش، ان کا طریقہ کار، ان کا طرز عمل قرآن کریم کے مطابق ہو جائے، صرف اسی کا اتباع کریں، اسی پر انحصار کریں، صرف اللہ کو پکاریں، اسی سے دعا کریں، یعنی اس کی اطاعت کریں وحی کی، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہی نتائج نہ ملے. تو جس طرح وہ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ معاملہ ہوا کہ اللہ کا غضب اور ذلت میں وہ مبتلا ہو گئے، تو آج صدیوں سے یہ مسلمان قوم بھی اسی بچڑا پرستی کے باعث، ان کے بچڑے اور تھے، وہ سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کے، اور بعد میں وہ جو ان کے مذہبی پیشوا تھے ان کے بنائے ہوئے بچڑوں کے اوپر، بچڑے سے مراد ہے وہ جو کچھ انہوں نے خود گھر لیا تھا، بنا لیا تھا، اور اس پر لوگوں کو چلا رہے تھے. تو وہ بھی، اور یہ اس کے بعد یہ جو ابھی مسلمان قوم ہے، یہ تو وہی جو مسجد زرار والے شیاطین تھے، انہوں نے یہ جو مسلمان قوم کے سامری تھے، یہی مسجد زرار والے منافقین تھے، انہوں نے جو بچڑے بنائے اور پھر ان بچڑوں کو سارے معاشرے میں عام کرتے رہے، پھیلاتے رہے کہ وہ پھر 200-250 سال بعد تک وہ گوئے انہوں نے بچڑوں کے فارم بنا دیے، فارم کے فارم، اتنے بچڑے بنائے تھے کہ وہ پھر جو محدثین آئے، انہوں نے ان بچڑوں کو جمع کرنا اور تحریر کرنا شروع کیا، تو جو لاکھوں کی تعداد میں ان کو ملے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کتابوں میں ان کو درج کیا، اور پھر اس کے بعد تو ایک پوری سنت بن گئی کہ ہر دوسرا بندہ آیا، جو بھی آتا رہا، وہ اپنی طرف سے باتیں لکھتا گیا اور ان کو اللہ سے منسوب، یعنی ان کو دین قرار دیا گیا. یہ سلسلہ آج تک جاری ہے.
تو پھر ایسی قوم کس طرح فلاح پا سکتی ہے، کس طرح اللہ کے غضب سے اور ذلت سے نکل سکتی ہے کہ جو سامری سے بہت زیادہ آگے، وہ جو ان کے جو بچڑے کی پوجا کرنے والے تھے ان سے بہت زیادہ ذلت اور گمراہی میں چلے گئے ہیں۔ لیکن اس میں جو اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں چاہیے۔ آج بھی اگر یہ بچڑا پرستی چھوڑ دیتے ہیں تھوڑے سے لوگ بھی معاشرے میں سے، دنیا میں سے، تو آج بھی یہ چیز ممکن ہے الحمدللہ رب العالمین کہ یہ پھر سے اسی منصب پر پہنچ سکیں انشاءاللہ العزیز کے جس منصب پر وہی کا اتباع کرنے والے ہر دور میں پہنچتے رہے ہیں کہ اللہ رب کریم ان کو نصرت و تائید اللہ رب العزت کی ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان کو فتح دیتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہم نے اسی سلسلے میں یہ کاوش کی ہے کہ آپ کو اس دین سے آگاہ کریں جو اللہ کا دین ہے اور قرآن کریم میں ہے، لیکن اس دین کو سمجھنے سے پہلے جب تک اس کی ضد کو نہیں سمجھا جائے گا، جب پہلے اندھیرے کو سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا، کیونکہ صدیوں سے اندھیرے میں ہیں، اندھیروں کی کیفیت یہ جو تاریکی اور غاروں میں اپنے آپ کو باہر وہ سورج اسی طرح آج بھی نصف النہار پر چمک رہا ہے۔ اللہ کی وحی کا سورج قرآن کریم جس طرح سرزمین عرب میں چمک رہا تھا اور انہوں نے اکتساب نور کیا، روشنی حاصل کی اس وحی سے، وہی آج بھی اسی طرح اللہ رب کریم کا یہ جو نور ہے، جو قرآن کریم ہے، یہ قیامت تک اسی طرح دوپہر کے سورج کی طرح چمک رہا ہوگا۔ لیکن یہ جو تاریکیاں ہیں اس وجہ سے ہیں کہ اس قوم نے اپنے آپ کو غاروں میں دھکیل دیا ہے اور نیچے جا رہے ہیں، غاروں کے اندر سے اندر تک جا رہے ہیں، جو اپنے ارد گرد دیواریں اور چھتیں بنا لی ہیں، اپنے آپ کو مقید کر لیا ہے، زیر زمین جا رہے ہیں، تو وہاں تک تو سورج کی روشنی نہیں پہنچتی یقیناً۔ تو یہ جو سمجھنا ہے اس کو، تو صرف یہ کہ ان غاروں میں سے، ان تاریکیوں میں سے خود ان کو نکلنا ہوگا۔ تو یہ پہلے جو آیات اللہ رب کریم کی سامنے رکھی جائیں گی اور وہ سلسلہ شروع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان تاریکیوں کو سمجھنا ہے، اس ذلت کو، اس غضب کو، اس عذاب کو سمجھنا ہے جس میں مبتلا ہیں، اس کی وجوہات کو جاننا ہے اور کیوں ہیں اور کون لوگ اس میں مبتلا کر رہے ہیں اور کن چیزوں کے ہوتے ہوئے کبھی بھی فوز و فلاح کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد پھر جو موضوعات ہوں گے، عنوانات ہوں گے، ان میں یہ چیز بیان کی جائے گی کہ دین ہے کیا۔ قرآن کریم میں تمام عنوانات سے، چاہے وہ معیشت ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، جو بھی انسانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے معاملات ہیں، ان سب سے متعلق انشاءاللہ العزیز اسی طرح آسان فہم اور بیان انداز سے، ٹوٹو اور واضح انداز سے وہ تعلیمات اللہ وحدہ لا شریک کی آیات بھی تمام زندگی کے شعبوں سے متعلق آپ کے سامنے پیش کی جا سکیں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس باطن مذہب میں، آدمیوں کے بنائے ہوئے مذہب میں اور اللہ وحدہ لا شریک کے نازل کردہ دین میں فرق کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں اور جو اس کے ثمرات ہوں گے وہ کیا ہوں گے، اور ہم آج انفرادی و اجتماعی سطح پر موجودہ گلوبل جو عالمی صورتحال ہے اس میں ہم کس طرح دین کا اتباع کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہم نے اسی سلسلے میں ایک کاوش کا آغاز کیا ہے اور سب سے پہلے ہم خود اس راستے پر ہم نے قدم رکھا ہے اور آپ کو اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ اور جو یہ مذہبی پیشوا ہیں جو کہ اللہ کے نازل کردہ وحی کو ماضی میں بھی چھپاتے آ رہے تھے، جب اصل میں کتمان کس وقت ہوتا ہے قرآن کریم میں جو کتمان کرنا چھپا دینا، جس وقت اللہ کی وحی کے ساتھ کسی بشر کی، کسی آدمی کی بات کر دی جائے گی تو وہ توجہ ادھر مبذول ہو جائے گی، وحی سے جو فوکس ہے وہ ہٹ جاتا ہے کہ جو کچھ وحی میں بیان کیا گیا صرف اور صرف اسی پر جو رہنا ہوتا ہے، اس سے وہی سمجھ آتی ہے اور رہنمائی ملتی ہے۔ لیکن جب اللہ رب کریم کی بات کے ساتھ 6 باتیں دوسروں کی بھی شامل کر دیں، فلاں نے اس بارے میں یہ کہا ہے، اس آیت کے متعلق، اس آیت کے متعلق فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے کہا کہ فلاں نے یہ کیا تھا، جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر وحی کا
کتمان ہو جاتا ہے، چھپ جاتی ہے وہی اس کی جو ہدایت اللہ وحدہ لا شریک جس تناظر میں، جن الفاظ میں، جس حد تک رہنمائی دینی اللہ رب کریم کے جو مقصود تھی، جس کو اللہ رب العزت ہم سے بہتر سمجھتا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں سے زیادہ اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے کہ اس کو کس حد تک کس معاملے کے متعلق رہنمائی دینی ہے۔ وہ ہماری عقل، فکر، فہم، سمجھ کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا اسی پر ایمان ہے، جب آدمی یہ یقین کرے گا کہ میرے رب نے مجھے جس معاملے پر جتنی رہنمائی دی ہے یہی میرے لیے درست ہے، یہی متوازن اور آسان ترین راستہ ہے، نہ ایک نفس زیادہ نہ ایک نفس کم، تو پھر اس یقین کے ساتھ جب آدمی قرآن کریم کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر وہ وحی کے کتمان کا ارتکاب نہیں کرتا، وہی اس سے چھپتی نہیں ہے۔ تو یہ تو آج دنیا کا کوئی بھی کسی زبان میں قرآن کریم کی یہ تفاسیر دیکھنے اور یہ اس کی جو شرحیں لکھی جاتی آ رہی ہیں صدیوں سے، تفسیریں، ہر چیز اس میں تو سارا معاملہ بھی یہی ہے، سب یہی کتمان اس وجہ سے وہی کا ہو رہا ہے کہ ہر آیت کے حوالے سے یہ اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے، یہ بھی اپنی طرف سے آدمیوں کا گڑھا ہوا ہے، پھر اس کے متعلق فلاں حدیث میں یہ لکھا ہے اس آیت کے متعلق، پھر فلاں امام نے یہ کہا ہے، فلاں مفسر نے یہ کہا ہے، تو یہ جو باتیں ہیں ان سے وہی کیا کتمان ہو جاتا ہے، چھپ جاتی ہے وہی ان لوگوں کی باتیں، ان سے متعلقہ یہ جو لغویات ہیں، یہ جو نبی کریم علیہ السلام کے مخالفین تھے وہ بھی یہی ان کی بھی روش تھی، جو کفار تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس میں لغویات، ادھر ادھر کی باتیں، یا بگوئی، بے مقصد باتیں، بے بنیاد اور گمراہ کرنے والی باتیں اس میں شامل کر دو تاکہ تم جیت جاؤ۔ وہ آپس میں یہ یقین اس موقف پر تھے، تو یہ بعد میں آنے والوں نے یہی کام کیا کہ اپنی طرف سے باتیں ادھر ادھر کی، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ سنا، اور خود ان کو نام دے دیا نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی احادیث کا یا سنت کا یا روایات وغیرہ، تو یہ بھی جھوٹ انہوں نے گڑھا ہے اللہ پر اور نبی کریم علیہ السلام پر، تو اس سے وہی کا کتمان ہو جاتا ہے، وہی چھپ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ اللہ رب کریم نے تو جو نو انسانی کے لیے اللہ کی آیات بیان کی ہیں، تو قیامت تک آنے والے ہر شخص کو جو وحی کا اتباع کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ صرف اللہ کی آیات بیان کرے، کسی بشر کی ایک لفظ بھی بیان نہ کرے۔ ایک لفظ شامل کرنے سے بھی شرک کا ارتکاب ہوگا، اور شرک چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے، شرک ہی ہے۔ تو جس طرح سور کے گوشت کی ایک بوٹی جس طرح حرام ہے اس کو کھانا، اسی طرح پیٹ بھر کے کھانا یا مسلسل کھاتے رہنا، دونوں حرام کا ارتکاب ہو جاتا ہے کہ اللہ رب کریم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ کتمان وحی سے بچنا ہے، کیونکہ جب جن لوگوں نے کتمان کا ارتکاب کیا ہے وحی کو، ایسا نہیں کہ وہ آیات نہیں پڑھتے، آج صدیوں سے یہ مسلمان قوم بھی، اور یہ بھی نہیں تھا کہ وہ جو یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا تھے وہ کوئی اللہ کی رب کریم کی وحی بیان نہیں کرتے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام اور پہلے انبیاء علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، نہیں، وہ کچھ بیان بھی کرتے تھے، زیادہ تر چھپاتے تھے، اور اس میں پھر رد و بدن اور اس میں بیان کرنے میں بددیانتی کرتے تھے، علمی بددیانتی، کہ وہ توڑ موڑ کر باتوں کو بیان کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیان نہیں کرتے تھے، بیان کرتے تھے۔ اور یہ جو مسلمان قوم کے مذہبی پیشوا ہیں سارے کے سارے، ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم بیان نہیں کرتے، قرآن کریم کی آیات اکثر و بیشتر، زیادہ تر جو ان کی مختلف موضوعات ہوتے ہیں، عنوانات ہوتے ہیں، تقاریر وغیرہ اور کتابیں، ہر چیز مختلف معاملات میں وہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن پھر ایک دو آیت کی تلاوت کرنے کے بعد بقایا جو سارا مواد ہوگا اس موضوع پر وہ یہی کتمان کا ہوگا، اور اس میں یہی لغویات ہوں گی، ادھر ادھر کی باتیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ سنا، فلاں نے کہا میں نے اس طرح دیکھا ہے، پھر فلاں امام نے، فلاں محدث نے، فلاں ولی نے، اس طرح یہ خود ساختہ کابرین اور ان کی باتوں سے کتمان وحی ہو جاتا ہے، اور یہ اسی جرم کے مرتکب ہیں۔ اور اس پر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ نے تو جو اپنی آیات بیان کی ہیں کتاب میں لوگوں کے سامنے وہی بیان کی جائیں، اور جو ایسا نہیں کرتے تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔
تو جو قوم بحیثیت قوم الا ماشاء اللہ شاید کوئی ایسے لوگ چند ایک ہوں جو انتہائی قلیل تعداد میں، نہیں تو جو اکثریت ہے وہ سب کی سب یہی کام کر رہی ہے کہ وہ وہی کا کتمان کر رہی ہے، اور جو اللہ پر جھوٹ کرنے والے ہیں وہ کبھی فلاح پا ہی نہیں سکتے۔ جھوٹ چاہے ایک گھڑا جائے چاہے ہزاروں گھڑے جائیں، جھوٹ ہی ہے، جس طرح حرام ہی ہے، اور یہ دنیاوی فوائد تو حاصل کر لیں لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور ان کو عذاب شدید دیا جائے گا ان کے اس کو کفر کی وجہ سے۔ یعنی جب وہ بیان تو اللہ رب کریم کی آیات کر رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل میں بھی یہی روش تھی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے بعض حصوں پر تم ایمان لاتے ہو، ان پر عمل کرتے ہو، اور بعض سے کفر کرتے ہو۔ حالانکہ وہ زبان سے کفر نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم سارے دین پر ایمان لائے ہیں، اقرار نہیں کرتے تھے کفر کا، لیکن اللہ رب کریم نے ان کی روش کو کفر قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی کوئی بھی مسلمان قوم میں سے کوئی بھی بندہ، کوئی مذہبی پیشوا، کسی فرقے والا یہ نہیں کہے گا کہ ہم اللہ کی آیات سے کفر اختیار کرتے ہیں یا اللہ کے دین سے، نہیں، وہ زبان سے یہی کہیں گے، لیکن اللہ رب کریم کے نزدیک ایسا اقرار کوئی میں نے نہیں رکھتا بنی اسرائیل کے مذہبی پیشواؤں کی طرح۔ یہ ارتکاب کفر ہے، کیونکہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ کی آیات کو بیان کرو اور اس کے علاوہ کچھ بھی بیان نہیں کرنا۔ قرآن کریم میں بھی نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین اللہ کی آیات تلاوت کرتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے، اتباع کرتے تھے ان کا۔ اس کے علاوہ کسی بشر کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ اس وقت جو بشر کا کلام تھا نہیں، تو یہ مسجد زرار والے بشر کے کلام کی جو ان کی باتیں نقائد ہیں، اسی طرح کی باتیں گھڑی ہوئی مشرکین یہود و نصارہ کفار، کیونکہ ان کے خمیر میں یہی تھا، ان کے خمیر میں جو مسجد زرار والے تھے، منافقین تھے، ان کے قلب میں وہی نہیں تھی، اللہ رب کریم کی آیات نہیں تھی، زبان سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور نماز روزہ وغیرہ یہ جو اور دیگر انفاق اور یہ چیزیں کر بھی رہے تھے، زبان سے کسی کا انکار بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن تھے منافقین، کیونکہ صرف خالص وہی ان کے قلوب میں نہیں تھی اور وہ وہی پر قربان نہیں تھے۔ تو یہ جو اللہ کی نازل کردہ آیات کا کتمان کرنے والے ہوتے ہیں، چھپانے والے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ رب کریم نے ان کو کتاب میں بیان کر دیا ہے، اور اس کے عوض کچھ معبودی فائدہ حاصل کرتے ہیں، مادی فوائد، تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، چاہے اس دور میں تھے، چاہے صدیوں سے ہیں، چاہے آج ایسا کر رہے ہیں، تو وہ، اور اللہ رب کریم روز محشر قیامت کے دن نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کا تزکیہ ہوگا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ ان کا انجام اور نتیجہ ہونے والا ہے، اور جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے متبعین ہیں، ان کا بھی یہی انجام ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن جو جس کے پیچھے چل رہا ہے، اس کا انجام، پیچھے چلنے والوں کا، متبعین کا انجام بھی ان جیسا ہوگا جن کا وہ اتباع کرتے ہیں۔ اور اس دن یہ جو خصوصاً مذہبی پیشوا ہیں، تو یہ اپنے بوجھ بھی قیامت کے دن اٹھائیں گے، جو خود گمراہ ہوں گے، اور جن کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا تھا ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، یعنی یہ دوہرے عذاب میں ہوں گے، اور یہ بڑا برا ان کا انجام ہوگا۔ اور اس منظر کو جو اللہ رب کریم نے قیامت کے دن کے روز محشر کے بیان کیے ہیں، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں روز حشر سے متعلق مختلف مکالمات جو وہاں پر ہو رہے ہوں گے افراد کے درمیان، ان کو بھی بیان کیا ہے، حالانکہ قیامت ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی، لیکن یہ ہمارے پیمانے ہیں، ہم بشر ہیں، تو ہمارا جو زمان و مکان کا تصور ہے، جو پیمانے ہیں، تو وہ وقت ابھی آنا ہے قیامت کا، وہ منظر، وہ حشر کا میدان، اور وہ جو جنت اور جہنم کا جو معاملہ ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک، لیسا کمثلہ شیء، کہ اس کے کوئی مثل نہیں ہے، وہ ہمارے ان پیمانوں سے مبرہ اور منزہ ہے، وہ بلند ہے ان چیزوں سے، زمان و مکان کی حدود و قیود سے، تو اس نے وہ واقعات اللہ رب کریم نے جو قیامت کے دن ہونے ہیں ان کو پہلے سے بیان کر دیا ہے، کہ وہاں پر
یہ جو آدمیوں کا اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، آدمی کی بات کا حوالہ دیتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ سنا، اور اس پر وہ اس کو بیان کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو سند قرار دیتے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، چاہے وہ بندہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اس کو منسوب بشک اس بات کو انبیاء علیہ السلام سے کر دی گیا ہو، لیکن وہ کون بشر ہے، وہ آدمیوں کا بنایا ہوا مذہب ہے، بیان کردہ مذہب ہے۔ تو جو اس طرح کے لوگوں کا جو اتباع کرتے ہیں، یہ جو پیشوا ہوں گے جن کا اتباع کیا جاتا تھا، یہ قیامت کے دن ان لوگوں سے جو ان کے پیروکار تھے، ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اس دن بیزار ہوں گے، ان سے تبرہ، ان سے برات اختیار کریں گے، ان سے تنگ ہوں گے، ان سے متنفر ہوں گے۔ اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کے یہ جو ابھی دنیا میں یہ جو دنیاوی ایک تعلق اور رشتے اور آپس میں یہ جڑے ہوتے ہیں، تو یہ ان میں آپس میں یہ تعلق رابطے سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر جو لوگ جب یہ اتباع کرنے والے، پیچھے پیچھے چلنے والے جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، یہ جب ان کی یہ کیفیت دیکھیں گے کہ ہم تو ان کے پیچھے چلتے تھے اور آج ہم سے یہ بیزار ہیں، متنفر ہیں آج یہ، تو وہ ان کو کہیں گے کہ اگر ہم اپنے یہ جن کا اتباع کرتے تھے، آج دنیا میں ان کو بڑا مقام، بڑا ان کا ادب احترام اور بڑا ان کو منصب دیتے ہیں، لیکن جب ان کی بے رخی اور ان کی جو حالت ہوگی وہ وہاں دیکھ کر وہ کہیں گے کہ اگر ہم دوبارہ دنیا میں لوٹ سکتے، وہاں سے کوئی لوٹ تو نہیں سکے گا، لیکن ان کی خواہش ہوگی، تو اگر ہم دوبارہ دنیا میں لوٹ سکتے تو ہم بھی تم سے دنیا میں جا کر اسی طرح برات اختیار کرتے، اسی طرح تم سے متنفر ہوتے، تم سے دور ہوتے اور تم سے بیزار ہوتے جس طرح تم ہم سے آج ہو۔ لیکن یہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، یعنی نہ تو وہ جو جن کا اتباع کیا جاتا تھا وہ جہنم سے نکل سکیں گے، اور نہ جو بشر کا اتباع کرتے تھے نہ وہ نکل سکیں گے، یہ دونوں۔ اور یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے، اپنے مقام پر اس کی مزید وضاحت بھی ہوگی کہ ایک دفعہ جو آگ میں چلا جائے گا وہ کبھی بھی دوبارہ نہیں نکل سکے گا۔ ہمارا رب کریم نے فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، یہ تصور غلط ہے، باطن تصور خود گھڑا ہوا تصور ہے کہ یہ کلمہ گو قوم یا مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ جب جہنم میں جائیں گے تو کچھ عرصے کے بعد ان کی شفاعت کر دی جائے گی، نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کریں گے اور وہ واپس جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ یہود والا عقیدہ ہے، ان میں جو ایک گمراہ کن ایک عقیدہ پایا جاتا تھا، وہ مسلمانوں میں بھی یہی آ گیا۔ جو ایک دفعہ روز قیامت جہنم میں چلا جائے گا وہ کبھی بھی جنت میں دوبارہ نہیں جا سکے گا، اور اس دن وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ، ہمارے جو یہ بڑے بڑے تھے، سادتنا و کبراءنا، جن کو ہم نے بڑا بنایا ہوا تھا، فلاں بزرگ، فلاں امام، فلاں عالم، فلاں ولی اللہ، تو یہ اس دن قیامت کے منظر میں کہ اے اللہ، ہم تو انہی کی اطاعت کرتے تھے اور انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہوا تھا، چونکہ اس دن حقائق آشکارا ہو جائیں گے، حقیقت سب کے سامنے ہوگی، وہ سب مبتلا عذاب ہوں گے، تو وہاں یہ اعتراف کریں گے کہ ہم ان کی اطاعت کرتے تھے تو انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا، اور وہاں پر وہ دعا کریں گے اے اللہ، ان کو دوہرا عذاب دو اور ان پر لعنت کر، اور بہت لعنت کر بڑھ کے۔ آج جو ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سے بڑھ کر یہی انداد اللہ ہے نا جو اپنے بنائے ہوئے ہیں یا آباء و اجداد کے ہیں، اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، تو اللہ نے تو ان کے لیے کوئی دلیل نہیں دی کہ فلاں بڑا بزرگ ہے، فلاں شخصیت ہے، فلاں بڑا متقی ہے، فلاں بڑا علم والا ہے، فلاں درجے والا ہے، یا فلاں حق پر ہے، فلاں باطن پر ہے، نہیں، یہ آدمیوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ظنی باتیں ہیں، آدمیوں کی اپنے ظن و تخمین ہے، یہ چیز دین میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو اللہ رب کریم نے جو منظر بیان کیا ہے اس پر غور کریں کہ وہاں آج جن کی پرستش کی جا رہی ہے، جن کی پوجا کی جا رہی ہے، جن کی اطاعت کی جا رہی ہے، جن کا اتباع کیا جا رہا ہے، جن کو معبود بنایا گیا ہوا ہے، وہ بشر ان سے قیامت کے دن یہ اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے، یا اللہ ان پر لعنتیں کر، کیونکہ وہ اپنا انجام دیکھ چکے ہوں گے، ان کا انجام وہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جہاں ان دونوں کو رہنا ہوگا۔ تو وہ اس وجہ سے کہ
نہ تم ہوتے نہ ہم جہنم میں آتے. حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے. انہوں نے کوئی جبرن یا زبردستی ان کو اپنی اتباع پر مجبور نہیں کیا. ان کا کوئی ان کے اوپر اختیار نہیں تھا، کوئی مسلط نہیں کیا. یہ جو ان کا اتباع کرتے ہیں ان کے خود ساختہ اکابرین اور سادات و کبراء بڑے بڑوں کا، ان کے آگے یہ جو ان کی پیشانی پر ان کی جو چوکھٹ پر یہ پیشانیاں رکھے ہوتے ہیں، ان کی بات مان رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب کریم سے زیادہ ان کو پسند ہوتے ہیں ایسے لوگ. حالانکہ وہ اپنے ان کے بنائے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کا کوئی ان پر تسلط یا اختیار نہیں ہوتا کہ یہ ان کی اطاعت کریں. یہ جو اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں یہ خود مجرم ہوتے ہیں. یہ خود اللہ رب کریم پر ان کا ایمان نہیں ہوتا، خود اللہ کے حکم کو وحی کو جاننے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور عقل و فکر سے دلیل اور برہان سے کام نہیں لیتے کہ وہ نتائج ہی دیکھ لیتے کہ دنیا میں ہمیں نتائج کیا مل رہے. تو یہ جو جرم ہے، یہ جو اتباع کرنے والے ہیں، یہ جو بڑے بڑے ایسے سادتنا و کبراء جن کو کہتے تھے، یہ جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں نا، ان بڑوں کے بڑے بڑے نام جو انہوں نے بنا رکھے، ان کے پیچھے چلنے والے خود مجرم ہیں. یعنی وہ تو مجرم تھے ہی، وہ تو شکاری تھے، وہ تو شکار کر رہے تھے، دنیاوی فوائد حاصل کر رہے تھے. لیکن یہ جو ان کے پیچھے چلنے والے یہ خود اپنی توہین کر رہے تھے، اپنے وجود کی، اپنے نفس کی، اپنی تخلیق کی، اور ان نعمتوں کی، ان صلاحیتوں کی جو اللہ رب کریم نے ان کو دیے تھے کہ عقل فکر شعور کو بروئے کار نہیں لاتے تھے. یہ اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اور وہاں پھر ان کے لیے دوہرا عذاب بھی مانگے گئے کہ اللہ ان کو دوہرا عذاب دو کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. اور ان پر بہت لعنت کر وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. آج یہ ان کی چوکھٹوں پر سر جھکائے ہوئے ہیں، ان کی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. صدیاں گزر چکی ہیں، وہ کب کے مر گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جو ان کی بیان کردہ باتیں ہیں، ان کو سینوں سے لگائے ہوئے نسل در نسل اسی جہنم کے راستے پر چلے جا رہے ہیں. آج ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے. قانون پر لعنت کرنے کے لیے اللہ رب کریم سے دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ ان پر بہت لعنت کر. یہ جو ہمارے بڑے بڑے بنے ہوئے تھے، بڑا ان کو انہوں نے خود بنایا ہے. اگر کوئی آدمی جب تک اس کسی بت کی قدموں میں سر رکھے گا تو وہ اس کا معبود ہوگا. اگر اس کے قدموں میں سر اٹھا کر اس بت کو توڑ دے گا تو وہ محض پتھر کا یا مٹی کا ایک مورت ہوگی، وہ ٹوٹ کر گر جائے گی. یہ اس بندے کے اوپر دار مدار ہے. آج بھی ہمارے سامنے بھی یہی معاملہ ہے. الحمدللہ رب العالمین کہ ہم نے ان بتوں کو توڑا ہے اور ان کے قدموں میں پیشانی نہیں رکھی. ہم نے الحمدللہ رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک کے دین اسلام کو جو قرآن کریم میں موجود ہے، اس کے علاوہ اللہ کی آیات کے علاوہ کسی بشر کے ایک نفس کو بھی نہ اس قابل سمجھا ہے، نہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اسے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں. ہمارے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن مجید کافی ہے. تو یہ ہر بندے نے آج خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی طرح ان کے جو سادتنا و کبراء جن کو کہا گیا، ان کے مذہب پر، ان کی باتوں پر چلتا ہے یا اللہ کی آیات پر. تو اور یہ جو اپنے آپ کو کمزور کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو زیادہ نہیں جانتے تھے دین کے بارے میں، ہماری اتنی استطاعت نہیں تھی، ایسے حالات نہیں تھے، تو یا اس طرح کے ہم کمزور تھے دنیا میں، کچھ اسباب وسائل کچھ چیزیں نہیں تھی. تو یہ بڑوں کے پیچھے اس میں صرف مذہبی حوالے سے بھی نہیں، اس میں یہ جو سیاسی حوالے سے بھی ہے. یہ جو بڑے کرتا دھرتا بنے ہوتے ہیں، جن کے پاس حکومتی عہدے ہیں، جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، منصب ہوتے ہیں، جن کے عوام الناس نے جھنڈے اٹھائے ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن اس سے متعلق بھی جو منظر ہے کہ یہ جو کمزور عوام الناس، یہ اس طرح ہم تو پڑھے لکھے نہیں تھے، ہم تو کمزور تھے، روزی روٹی کے چکر میں پڑے ہوئے تھے، یہ اس طرح کے یہ جو فریب ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ رب کریم نے ہر انسان کو جو عقل فکر شعور دیا ہے، وہ اگر اس کو بروئے کار نہ آئے تو وہ بہت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے، وہ بہت زیادہ
اللہ رب کریم کی نصرت و تائید کا حقدار بن سکتا ہے، اس کو رفتیں مل سکتی ہیں، اس کو اللہ رب کریم ارتقاء کی کئی سیڑھیاں، کئی منزلیں طے کرا سکتا ہے اور کراتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان خود اس پر یقین کرے، اس کی طرف رجوع کرے۔ اگر وہ خود کمزور بنا رہے گا، خود اپنے آپ کو ضعفاء میں اور بے بس اور ناچار قرار دے گا تسلیم کرنے کا، پھر اس میں اصلاح کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ خود فیصلہ کر لیتا ہے، اگر اس کے اندر طلب ہے، تڑپ ہے اور اس کا یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز میں ان اندھیروں سے، اس کمزوری سے، ان ذلتوں سے نکل جاؤں گا، اور وہ پوری بھرپور کوشش کرتا ہے جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ رب کریم اس کو محروم رہنے دے۔ تو یہ جو دنیا میں کمزور بن کر اپنے آپ کو بے بس اور لاچار اور مجبور کہہ کر زندگی گزار جاتے ہیں، تو یہی ضعفاء ہوتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن جن کو بڑا سمجھتے ہیں، جن سے مرعوب رہتے ہیں، جن کے آگے سر جھکائے رکھتے ہیں، قیامت کے دن یہی کمزور لوگ کہیں گے عوام الناس کہ انہیں اپنے اکابرین سے، جن کو بڑا بنائے ہوتے ہیں، بڑا تسلیم کیے ہوتے ہیں، جن کی بات مان رہے ہوتے ہیں، یہ دینی حوالے سے بھی اس آیت میں مفہوم ہے، لیکن دنیاوی حوالے سے بھی جو حکومت و سیاست کا نظام ہے، یا جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ہر قبیلے میں، مختلف قبائل میں یا مختلف تہذیبوں میں، مختلف علاقوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شاطر ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں، عیار ہوتے ہیں، زیادہ جو تیز لوگ ہوتے ہیں، وہ بقایا اکثریت کو اپنے محکوم رکھتے ہیں، ان کو اپنی تابعداری میں رکھتے ہیں اور ان کا ناجائز استحصال کرتے ہیں، ان کو دبا کے رکھتے ہیں، ان پر غالب اور بالادست رہتے ہیں۔ تو یہ جو ایسے کمزور لوگ ہوں گے وہ ان اپنے بڑوں کو، چونکہ ابھی وہ دنیاوی سارے معاملات میں انہیں بڑوں کی طرف جاتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ان پر انحصار کرتے ہیں، ان سے فیصلے کراتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کو کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، تو کیا تم ہمیں کچھ کام آ سکتے ہو؟ کیا ہمیں کچھ تمہاری اتباع کرنے سے کیا ہمیں کچھ فائدہ مل سکتا ہے؟ اس مفہوم میں کہ جو اللہ کا عذاب ہے اس سے بچانے میں تم کچھ کر سکتے ہو ہمارے لیے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو تب تمہیں بھی ہدایت دیتے، اب ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم صبر کریں یا چیخو پکار کریں، یعنی آگ کا عذاب سامنے ہے۔ وہ یہ جو دنیا میں احمق بنے رہتے ہیں، وہاں اس منظر میں بھی یہ ایک مکالمے کی صورت میں اللہ رب کریم نے سمجھانے کے لیے کہ حقائق دیکھ چکی ہوں گی یہ بھی، اور مذہبی پیشوا اور ان کے پیروکار بھی، یہ جو سیاسی رہنما اور لیڈرز اور یہ جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں، سرغنے ہوتے ہیں کسی قوم کے، مافیاز، تو جو جن کے پاس اختیار و اقتدار ہوتا ہے، سرمایہ دار اور اس طرح کے لوگ، تو یہ صورتحال سب کے سامنے ہوگی، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہ ان سے کہیں گے کہ کچھ کام آ سکتے ہو ہمارے یہاں دنیا میں، ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے، تمہارا اتباع کرتے تھے، تو وہ کہیں گے کہ اگر ہم ہدایت پر ہوتے تو تب تمہیں بھی ہدایت دیتے، اب ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم چیخو پکار کریں جہنم میں، یا اس عذاب کو چپ کر کے برداشت کرتے رہیں۔ اور یہ جو جن کو شریک بنا رکھا ہوتا ہے، وہ کوئی ایسا جن کو آدمیوں نے شریک بنا کر معاذ اللہ رب کریم کا شریک بنا رکھا ہوگا، ایسے لوگوں کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اور وہ ان کا انکار کریں گے۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو بیچتے ہیں، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ میثاق کیا ہوتا ہے، اس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے کہ اللہ رب کریم ہر دور میں کیا عہد لیتا رہا ہے کہ اللہ کی آیات کو ہی بیان کرنا ہے، ان کو چھپانا نہیں، اور صرف اللہ کی وحی کا اتباع کرنا ہے، یہ عہد ہے۔ آج بھی وہ عہد ہے، لیکن آج وہ عہد کلمہ گو قوم میں، جو بھی یہ صدیوں سے موروثی مسلمان ہیں اپنے آپ کو، کہ جس گھر میں پیدا ہو گئے تو وہ پھر مسلمان ہو گئے، تو یہ آمدن سوچ بچار کے بعد، سمجھ بوجھ کے بعد اللہ رب کریم سے جو عہد کیا جاتا تھا کہ میں وحی کا اتباع کروں گا اور اسی وحی کو ہی بیان کروں گا، یہ ہر مومن کو یہ عہد کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ جو جان اور مال بیچنے کا جو سودا ہے، یہ اسی کے تناظر میں بات کی گئی ہے، لیکن یہ مذہبی پیشوا اس کو عہد کو توڑ دیتے تھے، مالی مفادات، مال و دولت کے اصول کے لیے، منصب اور جاو اقتدار کے اصول کے لیے۔ تو
آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو مذہبی پیشواؤں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا تو ان کے پیروکاروں کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور نہ اللہ رب کریم ان سے کلام کرے گا، نہ ان پر نگاہ ڈالے گا، اور نہ ان کا تزکیہ ہوگا۔ اور قیامت کا منظر یہ اس سلسلے میں جو آخری آیات ہیں اس موضوع کے حوالے سے، تو اس دن ظالم اپنے ہاتھ پر کاٹے گا، یعنی افسوس کرے گا، غصے اور مایوسی اور ناکامی کے احساس سے اپنی تباہی اور بربادی کا احساس اس پر اس طرح غالب ہوگا کہ اپنے ہاتھ پر کاٹ رہا ہوگا، لیکن اس کے جو تشفی نہیں ہو رہی ہوگی، وہ اس کا اضطراب اور خوف اور بے چینی اور دکھ ختم نہیں ہو رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں رسول کے ساتھ چلتا، یعنی وہ راستہ اختیار کرتا جو رسول علیہ السلام نے اختیار کیا ہوا تھا۔ اب رسول کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین جو پہلے انبیاء علیہ السلام تھے، ان میں سے کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول کسی حدیث پر نہیں چلتا تھا، کسی روایت پر، کسی سنت پر، کسی فقہ پر، کسی تصوف کے سلسلے پر، یا کسی امام کے کہنے پر نہیں چلتا تھا۔ اس بات کو سمجھنا، اس نقطے کو سمجھ گئے تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ وہ جو رسول کا راستہ چلنا ہے، جو نبی کا علیہ السلام کا راستہ اپنانا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی نازل کردہ وحی کا اتباع کرتے تھے، انفرادی و اجتماعی زندگی میں باہمی مشاورت سے، اور جو اس راستے پر چلے گا وہی فلاح پانے والا ہے۔ اور وہ وہاں پر کہے گا کہ کاش میں فلاں کو خلیل نہ بناتا، فلاں کو اپنا دوست اور مددگار اور اپنا خیر خواہ اور اپنا رہنما نہ تسلیم کرتا۔ خلیل جگری یار، ایک بہت پسندیدہ شخصیت، تو آج جتنے لوگوں کو انہوں نے خلیل بنایا ہوا ہے، یا نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں جو مشرکین تھے اور منافقین، وہ انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کا راستہ نہیں اپنایا ہوا تھا، بلکہ ان کفار، مشرکین، اہل کتاب، یہود و نصارہ اور منافقین نے دیگر کو اپنا خلیل بنایا ہوا تھا۔ اگر وہ رسول کریم علیہ السلام کا راستہ اپنا رہے ہوتے تو وہ ہدایت پر ہوتے، صراط مستقیم پر ہوتے، اور وہ فوز و فلاح سے ہمکنار ہوتے۔ آج جو صدیوں سے مسلمان قوم جنہوں نے جو اپنا خلیل بنایا ہوا ہے، یہ محدثین کو بنایا ہوا ہے، یہ ان کے اپنے جو من گھڑت امام ہیں ان کو بنایا ہوا ہے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو بنایا ہوا ہے، اور دیگر جن کو یہ فقہا کہتے ہیں، اور جن کو امام کہتے ہیں، اور جن کو اولیاء کہتے ہیں، ان کو انہوں نے خلیل بنایا ہوا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ رب کریم نے نام تو نہیں دیا، کہ بات جو اصول کو سمجھنا ہوتا ہے کہ میں فلاں کو خلیل نہ بناتا، کیونکہ اگر نام دیا جاتا تو بات اسی تک رک جاتی۔ تو یہ جو خلیل تو صدیوں سے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ آج کے جو یہ شیاطین ہیں، مذہبی پیشوا، جو بڑے بڑے سرغنے ہیں، کنج مریں گے تو یہی خلیل بن جائیں گے لوگوں کے، اگلی نسلوں کے۔ یہ صدیوں سے جو بندے گزرتے آ رہے ہیں، جو نسل سال سے، اگلی نسلوں کے لیے وہ خلیل ہوتے ہیں، کہ وہ ان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی بات پر چلتے ہیں۔ تو رب کریم نے بیان فرمایا کہ پھر وہ اقرار کریں گے، وہ اعتراف کریں گے کہ میرے پاس تو اللہ کا ذکر، اللہ کی آیات، اللہ کی وحی آ چکی تھی، لیکن انہوں نے مجھے گمراہ کیا تھا۔ اور شیطان تو انسان کو دھوکہ دینے والا ہے، اور واقعہ یہ جن کو خلیل بنایا جاتا ہے اور جو خلیل بن جاتے ہیں، جب کوئی خلیل بنتا ہے تو تبھی لوگ اس کو خلیل بناتے ہیں، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ بات بتا رہا ہوں، میں یہ بات لکھ رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، پھر اس پر عمل کرو۔ تو جو انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے، ان کا اسوہ حسنہ ہے، اور قیامت تک مومنین اسی راستے پر ہی چلیں گے، ان کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ایک لفظ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تو تم یہ عمل کرو، میں یہ وضاحت پیش کر رہا ہوں، میں یہ بات بتا رہا ہوں، یا فلاں نے یہ بات بتائی ہے۔ نہ وہ اپنے متعلق کہے گا، نہ کسی دوسرے بشر کے متعلق کہے گا۔ وہ صرف اور صرف یہ کہے گا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی پر چل رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔
کسی بشر کی بات نہیں کرے گا قیامت تک. یہ بنیادی فرق ہے. یہ فرق ہے رسول کریم علیہ السلام کے راستے میں اور یہ جو ان کے خود ساختہ یہ جو سعادتنا کبرانا جو بڑے بڑے ہیں ان کے جو ان کے انداد اللہ جو انہوں نے بنا رکھے ان میں اور ان کے راستے میں اور رسول علیہ السلام کے راستے میں یہ بنیادی فرق ہے. اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے. تو وہاں تو اعتراف تو کریں گے, پھر وہ یہ جو پیچھے چلنے والے ہیں ہاتھ کاٹ کاٹ کر کریں گے کہ انہوں نے میرے پاس ذکر آنے کے باوجود مجھے گمراہ کر دیا. اور شیطان تو واقعی انسان کو دھوکہ دینے والے. تو اس منظر میں نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سے متعلق اللہ رب کریم نے بتایا کہ رسول علیہ السلام کیا کہے گا, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا, کہ اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو دور کر رکھا تھا, قرآن کو ترک کر دیا تھا, قرآن سے ناتعلق ہو گئے تھے, اس کو نظر انداز کر دیا تھا. اور جب یہ انداد اللہ کی باتوں کو اور یہ جو ان کے اپنے خود بنائے ہوئے خلیل ہیں ان کی باتوں کو سادات و کبراؤ ساداتنا و کبراؤنا سادتنا و کبرانا کی باتوں کو مانا جاتا ہے, بڑوں بڑوں کی باتوں کو مانا جاتا ہے. تو پھر رسول علیہ السلام کا راستہ اور ان کا جو روش ہے وہ ترک ہو جاتی ہے, وہ نظر انداز ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو اللہ کی آیات کو قرآن کریم میں سے خود بھی دیکھیں جو آج کی اس نشست میں جن آیات سے رہنمائی دی گئی ہے, جن کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے, بیان کیا گیا ہے, ان آیات کا حوالہ خود قرآن کریم سے دیکھیں اور فکر کریں, سمجھیں, سوچیں, تاکہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم میں سے ہدایت حاصل کریں, اس نور کی میں اپنے آپ کو لے آئیں اور اقامت دین کے سلسلے میں, وحی کا اتباع کرنے کے سلسلے میں جو درست روش ہے زندگی کی, جو درست راستہ ہے, اس کو سمجھتے ہوئے دنیا میں جو لعنت ہے, جو ذلت ہے, جو عذاب ہے, اس سے بھی نکل سکیں اور آخرت میں اللہ رب کریم کی جو نعمتیں ہیں, جو فضل ہے, جو رحمت ہے, جو جنت ہے, اس کے بھی حقدار بن سکے. اس کے لیے پہلے اس باطل روش کو ترک کرنا ہوگا اور تب ممکن ہوگا کہ حق کے راستے پر آ سکیں. پہلے غلط راستے پر چلتے ہوئے غلط راستہ چھوڑنا ہوتا ہے, پھر درست راستے پر آدمی آ سکتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی یک وقت دو راستوں پر چل رہا ہو. اور یہ آیات کا حوالہ سورت طٰہٰ آیت نمبر 51-52, سورت البقرہ آیت نمبر 134, سورت یوسف آیت نمبر 12, سورت البقرہ آیت نمبر 165, سورت البقرہ آیت نمبر 170, سورت یونس آیت نمبر 36, سورت الحج آیت نمبر 12-13, سورت البقرہ آیت نمبر 78, سورت الاعراف آیت نمبر 175 سے 177, سورت الاعراف آیت نمبر 152, سورت البقرہ آیت نمبر 159, سورت یونس آیت نمبر 69-70, سورت البقرہ آیت نمبر 174, سورت البقرہ آیت نمبر 166-167, اور اس سے پہلے سورت النحل آیت نمبر 25, سورت الاحزاب آیت نمبر 67 اور 68, سورت ابراہیم آیت نمبر 21, سورت الروم آیت نمبر 13, سورت آل عمران آیت نمبر 77 اور آخر میں سورت الفرقان آیت نمبر 25-30 کے جو مفاہیم ہیں, جو نب لباب ہے, اس کو بیان کیا گیا ہے. اور اس سے جو بعد کی جو اگلی نشست ہوگی وہ آج طاغوت سے متعلق جو دو اجزاء ہیں, جو دو ایلیمنٹس ہیں طاغوت کے, یعنی جو مترفین ہیں, جو قارون ہیں, قارونیت کے راستے پر چلنے والے لوگ جن کا مذہب قارونیت ہے, جو زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہیں, جو اس کو دوسروں کو محروم رکھتے ہوئے وہ
طاغوت کے جو روٹس ہیں، جڑ ہیں، جو معاشروں میں اور پورے کرۂ ارض پر فساد پھیلانے کے باعث ہیں، بڑے مجرم ہیں، وہ سرمایہ دار، سرپرست، دولت مند یہی قارون ہیں۔ پہلی نشستوں میں ان کے متعلق جو اللہ وحدہ لا شریک کی آیات ہیں وہ بیان کی گئی تھی، اور یہ دوسرا موضوع ہے جو قارون، جو طاغوت کا دوسرا جو جزو ہے، عنصر ہے، یہ سامریت سے متعلق ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے 2 نشستیں تھیں۔ پہلی نشست پہلے تھی اور یہ آج کی نشست دوسری ہے، جس میں اس عنوان کو مکمل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ تیسری جو نشست ہوگی انشاءاللہ وہ ہوگی فرعون سے متعلق۔ یہ جو حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، یہ طاغوت کا تیسرا مظہر ہے یا تیسرا عنصر ہے۔ طاغوت کی یہی ٹرائکا ہے، یہ مثلث ہے، جس میں یہ تینوں عناصر ایک دوسرے کی تقویت اور بقا کے لیے تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب ہم ان تینوں کے یہ جو منحوس چہرے ہیں، یہ جو خبیث وجود ہے، اس کو سمجھ جائیں گے تو پھر ہم ان کے فریب میں نہیں آئیں گے، ان کی حقیقت کو پہچان جائیں گے، ان کے گھنونے چہروں سے، ان کے مکروہ عزائم سے، اور ان کی جو طریقہ واردات ہے اس کو اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کی روشنی میں، اور جو اللہ رب العزت نے پہلے سے ان سے متعلق جو ساری انسانی تاریخ میں ان کے متعلق جو ٹریک ریکارڈ بیان کیا ہے، جو ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ بیان کی ہے، اس کو جان لیں گے تو پھر ہم ان کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ تو اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز فرعون اور فرعونیت سے متعلق اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کا مطالعہ کیا جائے گا۔ والسلام علی من اتبع